रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करने के लिए अमरीका रवाना हो चुके हैं और तवक्को की जा रही है कि जैसे हमेशा से पाकिस्तान मसले कश्मीर, मसले फ़लस्तीन और इसके साथ साथ जो अहम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मामलात होते हैं उस पर एक भरपूर मौक़िफ़ पेश करता है। तो तवक्को की जा रही है कि इस बार भी वज़ीर आज़म अपना और पाकिस्तान का एक भरपूर मौक़िफ़ पेश करेंगे। ये जो फ़ोरम है ये बहुत बड़ा फ़ोरम है। पूरी दुनिया के सरबराहान मुमलिकत और नुमाइंदे यहाँ पर पहुँचते हैं और अपने अपने मुल्कों के जो मौक़िफ़ हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर वो वजाहत के साथ पेश करते हैं। पाकिस्तान हमेशा से अक़वाम मुत्तहिदा का एक मुतहर्रिक रुकन भी रहा है और अगर आप UN पीस कीपिंग फ़ोर्स को देखें तो उसमें भी पाकिस्तान की अफ़वाज शामिल होती हैं और पाकिस्तान की अफ़वाज UN पीस कीपिंग के हवाले से पूरी दुनिया में यानी अक़वाम मुत्तहिदा इस बात की तारीफ़ भी करता है और इस बात की तस्दीक़ और इसको तस्लीम करता है कि पाकिस्तान की बेहतरीन खिदमात हैं इस हवाले से और पाकिस्तान की जो अफ़वाज हैं वो पीस कीपिंग में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं इंतहाई प्रोफेशनल तरीके से। इस वक्त ज़ाहिर है कि मशरिक़ वस्ता में जो एक सूरत हाल है उस पर भी तशवीश ज़ाहिर की जा रही है और इसराइल ने फ़लस्तीन के बाद अब लबनान पर भी बराह रास्त हमला करना शुरू कर दिया है और वहाँ पर हमले हो रहे हैं। पेजर्स में, वॉकी टॉकीज़ में, कारों की जो कार हैं उनके रेडियोज़ को धमाके से उड़ाया गया और सैकड़ों अफराद इन वाक़यात में शहीद हुए हैं। लबनान अक़वाम मुत्तहिदा में ये बात कर रहा है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। पहले फ़लस्तीन में जुल्म किया गया और अब भी फ़लस्तीन में ये सिलसिला जारी है। यानी 41-42 हज़ार से ज़ायद फ़लस्तीनी इसराइली बर्बरियत से, इसकी जारहियत से शहीद हो चुके हैं। इसके साथ साथ और भी अहम मामलात ये हैं कि अब ये सूरत हाल मशरिक़ वस्ता में इस कदर शदीद हो गई है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस खित्ते के अंदर बढ़ती जंग के हवाले से पूरी दुनिया को ख़बरदार करना शुरू कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने हाल ही में कहा है, गुज़िश्ता रोज़ ही उन्होंने कहा कि लबनान को एक और गज़ा बनने नहीं दिया जाएगा और आलमी बरादरी को अब सामने आना होगा कि वो जंग बंदी करे, फौरी तौर पर जंग बंदी करे। तो प्रोग्राम के पहले मरहले में इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में हमारे हैं मशरिक़ वस्ता के उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब मंसूर जाफ़र। मंसूर जाफ़र साहब आपको हम खुशामदीद कहते हैं। बैनुल अक़वामी उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं जनाब हमज़ा रिफ़त हमज़ा साहब, आपको भी हम बहुत खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर साबिक़ सफ़ीर जनाब शाहिद कियानी। शाहिद कियानी साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद इस गुफ्तगू में। मंसूर जाफ़र साहब, ये सूरत हाल बहुत गंभीर है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि इसराइल जो है वो फ़लस्तीन के बाद अब लबनान चला गया है और वहाँ पर तबाही फैला रहा है। यकीनन जी, मैं समझता हूँ कि गज़ा का जो अभी टर्मोइल है वो किसी करवट नहीं बैठा था, वो ऊँट किसी करवट नहीं बैठा है और वहाँ पे जो सीज़ फायर की कोशिशें और आलमी सतह पे जो भी मीडिएशन के हवाले से बातचीत चल रही थी वो अभी रास्ते में ही थी कि इसराइल की तरफ से जो अपनी शुमाली सरहद है वहाँ पे एक कितनी बड़ी मिलिट्री ऑनस्लॉट जो है वो देखने में आया है। और मैं समझता हूँ ये इस हवाले से एक यूनिक जंग या एक यूनिक फ़ेज़ ऑफ वॉर हमें दिखाई देती है कि जिसमें कोई तोप नहीं चली, कोई गोला नहीं चला, लेकिन उसके बावजूद सैकड़ों लोग जो हैं वो जान से हाथ धो बैठे हैं। यानी जो टेक्नोलॉजी, जो तरीक़ाकार, जो तरीक़ा वारदात इस्तेमाल किया गया वो एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ निशानदेही करता है कि आज हम जो अपने मवासलाती ज़राए हैं जिसकी बिना पे ये दुनिया को हम ग्लोबल विलेज कहते नहीं थकते और इसके जो खूबियाँ और ख़ामियाँ बयान करते नहीं थकते, आज उन्हीं मवासलाती ज़राए को हमने एक इतनी बड़ी दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल किया है, हमद मुराद यानी इसराइल ने। और अब भी जो है इसराइल होश नाखुन लेने को तैयार नहीं है और यकीनन जिन अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिन तंजीमों को निशाना बनाया गया, तो वो भी चुप के बैठने वाली नहीं थी। अब उनकी तरफ से जो हमें बैकलैश देखने को मिल रहा है, जो उनकी तरफ से अटैक यानी जवाबी हमले की जो सूरत हाल है वो इस वक्त ख़ुद इसराइल के लिए बहुत बड़ी तशवीश का बायस बनती जा रही है। इसराइल ने जिन अहदाफ या जिन अज़ाइम के तहत ये सारी कार्रवाइयाँ की थी कि वो शुमाली सरहद के करीब जो यहूदी बस्तियाँ थी वहाँ से बेदखल होने वाले अपने यहूदी आबादकारों को वापस ला के आबाद करना चाहते थे, लेकिन आज वही जो यहूदी आबादकार हैं वो वहाँ आने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि हिज़्बुल्लाह की तरफ से जो हमले किए गए हैं
اس میں وہ جو میزائل یا جو ان کے ڈرونز ہیں وہ صرف اور صرف وہ جو ان کا ایک جیل ہائٹ کا علاقہ وہی نہیں بلکہ حیفا اور عکا تک جو ہے وہ میزائل اور جو ان کے ارسنل ہے اس نے ہٹ کیا ہے اور وہاں بڑے پیمانے پہ نقصانات ہوئے ہیں. تو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اسرائیل آیا یہ تمام معاملات جو ہیں وہ غزہ کی صورتحال سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کر رہا ہے, یا اس کے ذہن میں واقعی ہی کوئی ایسا خناس سما گیا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے, وہ جو چاہے کر لے. لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے جس انداز سے ان کی پیٹھ ٹھوکی یا ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے وہ کھڑے ہوئے, یہاں پہ اس جنگ اس حملے کی صورت میں امریکہ نے جو اپنا میں سمجھتا ہوں ووٹ یا ویٹو جو ہے وہ براہ راست بیان کر دیا اسرائیل کے سامنے, اور انہیں کہا ہے کہ آپ جو اقدامات کرنے جا رہے ہیں اس کا قطعاً آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا, آپ کو اس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں امریکہ کی طرف سے اس نوعیت کی سین ایڈوائس یا کم از کم ایک کال دینا اس موقع پہ یہ ایک بڑا کلیئر کٹ میسج ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ انتونیو گوتیرس صاحب کا جو بھی آپ نے سٹیٹمنٹ ریفر کیا وہ اپنی جگہ ایک یعنی آئی اوپنر ہے کہ عالمی اور خاص طور پہ ابھی جو یہ 79واں جو اجلاس ہو رہا ہے جنرل اسمبلی کا, اور اس میں یقیناً یہ باتیں ساری ایجنڈے پر بھی ہیں اور اس پر بات بھی ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے ڈیبیٹ اینڈ ڈسکشن کے نتیجے میں یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی حکمت عملی یا کوئی ایسا طریقہ کار جو ہے وہ وضع کیا جائے گا. ادروائز دنیا جو ہے وہ ایک ایسے سائبر میں سمجھتا ہوں وار کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ جس کا میں سمجھتا ہوں کوئی ہمیں اینڈ نظر نہیں آ رہا. ماضی میں وہ جو ہم بچوں کو سٹار وارز کی موویز اور اس نوعیت کی چیزیں دکھاتے تھے, اب آپ کو وہ ریئل لائف میں ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. آج دیکھیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جہاں پہ مثبت استعمال ہے, اب یہودی آباد کار اور یہودی انتہا پسند جو ہیں وہ آپ کے قبلہ مسجد اقصیٰ کو اسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آگ لگا ہوا دکھا رہے ہیں, آتے زدگی کے آگ کے شعلوں میں دکھا رہے ہیں. اور اس نوعیت کی جو انوینشنز ہیں, جو میں سمجھتا ہوں جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے, وہ لوگوں کی حقیقی معنوں میں ذہن سازی یا پازیٹیو انداز میں ان کی سوچ کو کسی نیج پہ لانے کے لیے استعمال ہونے کے بجائے اس انداز سے وہ منفی طور پہ استعمال ہو رہی ہیں, چاہے وہ سائبر دہشت گردی کی صورت میں ہو یا اسی طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کے ذریعے ہم لوگوں کی ڈیپ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور اس نوعیت کی چیزیں کہ جو یقیناً اس ٹیکنالوجی کا میں سمجھتا ہوں مذاق اڑانے کے مترادف ہیں اور حقیقی معنوں میں ایک آئی اوپنر ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے بالکل. شاہد کیانی صاحب آپ فرمائیے گا, یہ انتونیو گوتیرس نے جن خطرات کا اظہار کیا ہے اور جن خدشات کا اظہار کیا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں لبنان کو ایک اور غزہ نہیں بننے دیں گے, بلکہ وہ اس سے آگے بڑھ کے یہ بھی کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس کے پاس بہت سے اختیارات ہیں, لیکن ویٹو جو ممالک ہیں ان میں جو ویٹو کا اختیار ہے اس کی وجہ سے اس کی طاقت بہت کمزور ہو جاتی ہے. تو یہ تو بڑی ایک گھمبیر صورتحال ہے, اور اب ظاہر ہے اب اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی شروع ہونے جا رہا ہے. لیکن سب سے پہلے تو یہ جو ابھی یہ پیجرز اور دوسرے طریقے سے جو اسرائیل نے اپنے جو حریف ہیں ان کو مارنے کی مارا ہے اور کافیوں کو مارا ہے, اس میں میری اپنی ریسرچ ہے, سملیرٹیز ہیں, تھوڑا سا اس بولوں گا ایک منٹ. سملیرٹیز ہیں انڈینز اور اسرائیلیز میں. دونوں نے اپنے جو حریف ہیں, جو ڈسیڈنٹس ہیں, جو ان سے ایگری نہیں کرتے, ان کو انہوں نے مارا ہے اور اپنے بارڈرز کے باہر مارا ہے. یہ دونوں میں بڑی سملیرٹیز ہیں, اور اسی وجہ جب یہ جنگ شروع ہوئی, آپ کو یاد ہوگا آج سے سال پہلے, تو جو انڈین پرائم منسٹر تھے انہوں نے سپورٹ کیا تھا, بالکل شروع کے اندر ہی سپورٹ کیا تھا کہ جی ٹھیک ہے آپ پر حملہ ہوا, آپ نے صحیح اس پہ جواب دیا. پہلی بات تو یہ بتاؤں. دوسری بات بتاتا ہوں آپ کو یہ کہ جہاں تک پاکستان کی بات ہے, پاکستان کا یونائیٹڈ نیشنز کے اندر سیکیورٹی کونسل کے اندر شروع سے پہلے دن سے آج تک بڑا کلیئر کٹ موقف ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان واحد مسلم ممالک ہے, دوسرے بھی ہیں لیکن واحد جس نے لیڈ لیا اس کو اسرائیل کو کرٹیسائز کرنے میں اور باقی میجر پارٹس کی اٹینشن لانے میں کہ یہ اتنا ظلم جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے یہ نہ ہو. ابھی یہ جو انہوں نے کیا, یہ جو لیبنان میں کیا, اس پر بھی ہم نے بہت سخت مذمت کی ہے. لیکن دکھ اس بات کا میں آپ کو بتا رہا ہوں ہے کہ دوسرے ممالک, مسلم ممالک جو ہیں یہ عرب کنٹریز میں, وہ تنقید نہیں آئی جو آنی چاہیے. ایک اور بات میں نے ابھی تک تو نہیں دیکھا, شاید یہ میرے اگر کولیگز بتا دیں کہ یہ جو لیبنان کے اندر مارا, پیجرز کے اندر رکھ کے بم جو مارے انہوں نے,
اس میں مجھے میجر پارٹس کی کرٹیسزم نظر نہیں آئی جو آنی چاہیے. ایک اور لاسٹ بات, یہ جو لیبنان کے اندر پہلی دفعہ نہیں ہے, عرصہ دراز پہلے آپ کو یاد ہوگا 80s کے اندر, مڈ 80s کے اندر اسرائیل نے لیبنان کے اندر گھس کے مارا تھا, پھر وہ یو این کی پیس کیپنگ فورسز کو جانا پڑا ہٹانے کے لیے. یہ اس وقت جو فائدہ اٹھا رہا ہے وہ میں بتا رہا ہوں کیوں. ابھی آپ دیکھیں کہ جو یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں مسٹر بلنکن, وہ بھی مڈل ایسٹ کے دورے سے پتنی کو 4-5واں دورہ ہے, کچھ بھی نہیں نکلا. اس کی وجہ ہے کہ آپ نے وہ انگلش میں ایک صحیح, میں نے پہلے بھی کہا تھا, اسپیئر دا راڈ اسپوائل دا چائلڈ. جب تک امریکہ ان کو سختی کے ساتھ وہ بھی بیہائنڈ دا سینز کرے گا, ویسے نہیں, ابھی تک وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا اس کو منع کرنا کہ بھئی آپ جو کر رہے ہیں وہ نہیں ٹھیک. اس کی وجہ ہے کہ یہ کانفلکٹ اس وقت غازہ کے اندر انلارج ہو جائے گی, اور اگر انلارج ہوئی تو میں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں, ابھی آپ کو پھر میں آپ کو فیکٹ بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ اس جنگ کو روک نہیں سکے گا, اس میں اور بھی ساری انوالو ہو جائیں گی. سب سے یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ ایک بڑا ہی خطرناک حالات شروع ہیں. اور ایک اور چیز جو ابھی میں فرید زکریا صاحب کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا CNN میں, وہاں پر ایک تھوڑی دکھ بھری بات ہے کہ نہ حماس نہ اسرائیل تیار ہیں سیز فائر کرنے کے لیے فار دیئر اون ریزنز. گاڈ نوز واٹ دیئر ریزنز آر. اور اس میں سب سے بڑا نقصان کیا ہو رہا ہے, غازہ کی آبادی کو جن سے یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے پوچھا نہیں گیا. بہت بات یہ بات اب آپ کہہ رہے تھے کہ نواں دورہ تھا, نو دورے کی. یہ حمزہ صاحب جس طرح سے یہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا, یہ تو پوری دنیا کو رسک پہ لگا دیا, یعنی پوری دنیا اب پریشان ہے. اور نہ صرف یعنی کہ یہ خطہ بلکہ تمام کے تمام ممالک جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ کس طرح سے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے. کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے, ایک بہت بڑی سازش اور بڑی گہری سازش کی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو 5th جنریشن وارفیئر سے بھی آگے یہ جا چکا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں جو تھیٹر آف کانفلکٹ ہے وہ صرف اب لبنان یا غازہ تک محدود نہیں ہے, یہ ان پورٹس کے اندر ہے جہاں سے حزب اللہ اپنی ٹیکنالوجی حاصل کر رہی ہے. ان پورٹس کے اندر موساد کے ایجنٹس جاتے ہیں, ان پیجرز کو کھولتے ہیں, پیجرز کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے ادھر بورڈز لگاتے ہیں, اور بورڈز کی جو ریموٹ ایکٹیویشن ہوتی ہے وہ تل اویو میں ہوتی ہے. اور انٹرسٹنگلی جو پیجرز حزب اللہ جو ہے وہ امپورٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی ٹیکنالوجی بنتی ہے تائیوان کے اندر جا کے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ لیول آف پینیٹریشن جو موساد کی ہے وہ کتنی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں سنگین ہے کہ وہ کہیں پہ بھی کسی بھی وقت جو ہے سائبر اٹیک کسی بھی تنظیم کے خلاف وہ کر سکتے ہیں. بہت ہی زیادہ خطرناک چیز اس وجہ سے ہے کیونکہ اے آئی کا جو یہ ڈیبیٹ اسکالرس کے اندر چل رہی تھی, جرنلسٹ کے اندر چل رہی تھی کہ اے آئی ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرنا بہت حد تک ضروری ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ منفی استعمال کرنے سے کتنی زیادہ میس کیجولٹیز ہو سکتی ہیں. انجریز کی اگر آپ تعداد دیکھیں تو وہ ہزاروں کے اندر ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ ڈیتھس کتنی ہوئی ہیں, ان میں سے بچے بھی مرے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں جو مارکیٹ پلیسز کے اندر تھے. بیسک آبجیکٹو یہ ہے کہ حزب اللہ بہت حد تک ایکسپوز اسرائیل نے کر دیا ہے. ٹھیک ہے, جوابی کارروائی کے اندر حسن نصر اللہ کی اپنی تقریر دیکھی, انہوں نے کہا کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے, جوابی کارروائی ضرور ہو رہی ہے, پر اسرائیل کی پینیٹریشن اتنی زیادہ ہے کہ وہ چاہتا ہی ہے کہ تھیٹر آف کانفلکٹ جو ہے وہ صرف غازہ تک محدود نہ ہو, لبنان تک بھی چلا جائے. ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے ہفتے صابرہ شتیلہ میسیکر کی اینیورسری تھی. وہی چیز تھی کہ اسرائیل نے جا کے لبنان کے اندر جو فلسطینی ریفیوجیز تھے ان کا قتل و غارت کی تھی, کیونکہ لبنان کے اندر ایک وہ فریکچرڈ سوسائٹی تھی. جی بالکل, میرونائٹ کرسچنز کی حکومت تھی. اس کے بعد پھر جب اسرائیلی ایریل شرون واز ہیڈنگ دا بیٹل فیلڈ, اس وقت انہوں نے مل کے یہ کہا کہ جی فلسطینی مسلمانوں کو, خاص طور پہ جو شیعہ مسلمان ہیں وہاں پہ, ان کا قتل و غارت ہوئی. اگر آپ صابرہ شتیلہ میسیکر کا کمپیریٹیو انالیسس کریں ابھی تو وہی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اسرائیل وانٹس ٹو ایکسپینڈ دا کانفلکٹ ٹو لبنان. تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ اے آئی کا استعمال اس قسم کا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں انسانی جانوں کا تو نقصان ہو ہی رہا ہے, پر تھیٹر آف کانفلکٹ جو ہے وہ اب صرف کنونشنل وارفیئر تک محدود نہیں ہے. لیکن یہ تو معاملات بہت ہی سنگین ہو جائیں گے منصور جعفر صاحب کے اگر یہ توسیع ہوتی ہے اس کے اندر اور خطہ پورا کا پورا اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. یقیناً جی, جہاں تک تو اس جو ہم وارفیئر کی بات کر رہے ہیں وہ تو یقیناً اس کا ہمیں ایک اسپیکٹرم وسیع ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, لیکن مجھے اس کا یعنی جو ایک نئی ڈائمینشن جس کی طرف تشویش ہے وہ یہ ہے کہ آج اگر ہم نے اس جو وارفیئر ٹیکنالوجی میں مواصلات کے ان ذرائع کو استعمال سے نہ روکا تو کل کو جس ڈیجیٹل اکانومی کی ہم بات کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ آپ کا تو کوئی بینکنگ سسٹم سیف نہیں رہے گا.
آپ کے تو اپنے جو مالیاتی ٹرانزیکشنز ہیں وہ سیف نہیں رہیں گی، کیونکہ اگر موساد یا اس نوعیت کے جو بھی سبوٹاج ذہن رکھنے والے عناصر ہیں وہ اس حد تک پینیٹریٹ کر جائیں گے اس پورے سیٹ اپ کے اندر اور وہاں پہ چپ ان کر لیں گے، تو پھر تو آپ کا پورا جو مالیاتی نظام ہے دنیا کا، میں سمجھتا ہوں وہ ایٹ سٹیک اس وقت دکھائی دیتا ہے. اور اس وقت اس چیز کو یہیں پلگ ان کرنا جو بڑا ضروری ہے. اور بالخصوص جو مزاحمتی تنظیمیں اس وقت سرگرم ہیں خاص طور پہ اسرائیل کے حوالے سے، چاہے وہ غزہ کے اندر ہوں یا فلسطین کے اندر یا لبنان کے اندر ہوں، آپ دیکھیے کہ یہ کوئی اسرائیل نے پہلی بار یہ ٹیکنالوجی یا طریقہ واردات استعمال نہیں کیا. 1994 میں اسی نوعیت کی ایک سیبوتاج ایکٹیویٹی سٹیج کی گئی. ان کے ایک بڑے مشہور زمانہ انجینئر کے نام سے دی بم میکر انہیں کہتے تھے، یحییٰ عیاش، 24 سالہ نوجوان تھے، بڑی ان کی ایکسپرٹائز تھی بم میکنگ میں. تو ان کو ایک موبائل فون جو ہے ان کے کزن کے ذریعے گفٹ کروایا گیا، اس میں بھی اسی نوعیت کے اس کی چپ کے اندر یا اس کے سسٹم کے اندر اسی نوعیت کا بم پلانٹ کیا گیا تھا. جیسے ہی انہوں نے کال ریسیو کی تو ان کا ہیڈ بلو کر گیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اب اس نوعیت کی اور بہت ساری ایکٹیویٹیز یعنی دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں جو اسرائیل کی موساد جو ہے وہ کر چکی ہے، نہ صرف یعنی اسرائیل کے جو فلسطین اور لبنان کے اندر، بلکہ دبئی جیسے محفوظ ترین مقام پر بھی وہ اپنی اس نوعیت کی سیبوتاج ایکٹیویٹیز کرنے. خالد مبہو نامی ان کے حماس کے ایک لیڈر تھے کہ جن کو 14 جو ان کے موساد کے ایجنٹس تھے انہوں نے دبئی کے روتانا ہوٹل میں انہیں شہید کیا اور اسی نوعیت کی کارروائی کا نشانہ بنایا. تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کہاں تک پینیٹریشن ہے اور خاص طور پہ اس ٹیکنالوجی کو کس حد تک انہوں نے اپنا ایک اس پر ایک یعنی کنٹرول بنا رکھا ہے کہ ان دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز، یعنی یہ ٹیکنالوجی ریلیٹیولی اس لحاظ سے محفوظ سمجھی جا رہی تھی کیونکہ یہ وائی فائی کے بغیر استعمال ہوتی ہے اور خاص طور پہ جو سگنل ٹرانسمیشن ہے وہ زیادہ سیف خیال کی جاتی ہے، اگرچہ بہت سارے ملکوں میں یا بہت ساری جگہوں پہ یہ آبسلیٹ ٹیکنالوجی ہے. تو اسی وجہ سے اس کو استعمال کیا جا رہا تھا کمیونیکیشن کے حوالے سے کہ شاید یہ محفوظ ہے، لیکن اس میں بھی انہوں نے نقب لگا لیا اور اتنے بڑے پیمانے پہ. اور یہ جو جتنے بڑے پیمانے پہ کیجویلٹیز فگر ہمیں نظر آتا ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ یہ ڈیوائس ہے موسٹلی لوگ یا تو وہ گلے میں پہنتے ہیں یا انہوں نے اپنی بیلٹ کے ساتھ ہک کی ہوتی ہے، تو ان کے یہ باڈی پارٹس جو ہیں یہ سارے سینسٹیو، جس کی وجہ سے اتنے بڑے پیمانے پہ آپ کو زخمی اور جو لوگ جان سے گئے ہیں اس کی تعداد دیکھنے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی یہ جو نئی ڈائمنشن کی طرف ہماری توجہ زیادہ، جو نقصان ہو چکا یقیناً اس کا ریورسل تو ممکن نہیں ہے، لیکن جو اس وقت اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے والے، اس کو پلان کرنے والے، ایگزیکیوٹ کرنے والے لوگ ہیں، اب ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ کم از کم اس کی جو ہماری ڈیجیٹل اکانومی کی طرف ایڈوانسمنٹ ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی قانون سازی سے لے کے جو بھی سوچ بچار ہے وہ اس وقت کیا جائے. اور جو اس ضمن میں عالمی فورم انکلوڈنگ UN جو بھی ٹیکنالوجی کو ڈیل کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی ذمہ داری اس وقت دو چند ہو گئی ہے اور یہی وقت ہے کہ اس وقت اس چیز کو ایڈریس کر لیا جائے. یہ شاید کیانی صاحب یعنی عالمی مالیاتی جو نظام ہے اس کو بھی خطرات، ٹیکنالوجی کو بھی خطرات، جو یہ ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں ممالک ان کو بھی خطرات، یہ تو پورا دنیا کا جو ایک نظام ہے اس کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے اپنی شروع کی گفتگو میں بھی یہی فرمایا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو کچھ اسرائیل فلسطین کے اندر فلسطینیوں کے ساتھ کرتا ہے وہی کچھ ریپلیکا ہوتا ہے بھارت جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ کرتا ہے. یہ تو ایک بہت خطرناک ٹرینڈز کا اضافہ کیا گیا ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس بار اقوام متحدہ کے اجلاس میں اس حوالے سے بھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے کوئی گونج سنائی دینے کی توقع ہے آپ کو؟ لیکن سب سے پہلے تو میں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل شریف آدمی ہیں، بڑے سیزنڈ ڈپلومیٹ رہے ہیں، وہ اپنی معذوری ظاہر کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ جنگ وہاں نہیں جانے دی جائے گی. اور بات یہ ہے کہ یہ UN سیکیورٹی کاؤنسل بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تو کنسنسس ہونا چاہیے، وہ وہاں پر کوئی کچھ ہوگا. اگر امریکہ، سچی بات بتاؤں، دیکھیں لیٹس بی آنیسٹ، اگر امریکہ نہیں چاہتا کہ یہ جنگ بند ہو، یہ لیبنان میں نہ ہو، کہیں نہ ہو، اس کے لیے اصل میں یہ جو وقت ہے، میں پھر دہراؤں گا، پریزیڈنشل الیکشنز ہو رہی ہیں، یہاں پر جو کینڈیڈیٹس ہیں they have to be very careful with their language، کیونکہ
وہاں پر جو پرو اسرائیلی یا جوئش لابی اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ اس کی ووٹ ادھر یا ادھر جا سکتی ہے. یہ دکھ کی بات ہے. لیکن اس دوران یہ بتاؤں آپ کو، اس دوران ہم کیا کریں گے؟ بیٹھے رہیں گے، انتظار کریں گے کہ لوگ مارے جائیں؟ تو میں اس سے پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں اور میں دوبارہ اس پر آپ کو کہوں گا کہ وہ عرب ممالک جن کے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، اچھے تعلقات ہیں، وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ اپنی وہاں جا کر ان کے فارن منسٹر جا کر ان کی حکومت کو کہیں کہ انف از انف، آپ نے جو دکھانا تھا کر دیا. اور حماس کو بھی سمجھایا جائے گا کہ آپ بھی اب رک جائیں، کیونکہ اس میں جانیں ضائع ہو رہی ہیں. 40-42 ہزار، اوپر 20,000 بچے مر چکے ہیں. اور پھر اگر یہ جنگ بڑھی، میں اس آج بتانا چاہتا ہوں، اسرائیل اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں انسیکیور ہو چکا ہے. سیکیورٹی کی طرف جا رہا ہے نا کہ میں ادھر ماروں گا ادھر ماروں گا، بہت انسیکیور ہو چکا ہے. اور اس کی حکومت ویسے بھی بڑی انپاپولر ہے وہاں. لوگ حد تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی انف از انف، جنگ کو بند کیا جائے. لیکن اندر گورنمنٹ کے اندر، وہاں پر جو گورنمنٹ ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے، وہاں پر کنسنسس نہیں ہے. تو یہ بھی بڑا دکھ کی بات ہے. ابھی سیکیورٹی کونسل کو چاہیے، یہ جو یو این جی اے کے اندر جو بھی آپ جو جہاں تقریریں ہوں گی، وہ صرف تقریروں تک محدود ہوگا، وہاں ہونا کچھ بھی نہیں ہے معذرت کے ساتھ. اس لیے کہ جو لیڈرز آئیں گے ان کے بھی ہاتھ بندھے منہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں کہ یہ بہت دکھ ہے، بند کریں، لوگوں کو ظلم ہو رہا ہے، جنگ نہیں ہونا چاہتی. لیکن جو میجر کنٹریز ہیں ان کا امپورٹنٹ رول ہے، وہ اس وقت معذرت کے ساتھ ہے، یا تو خاموش ہیں یا فار سم ریزن بولتے تو ہیں لیکن ان کی کچھ سنائی نہیں دیتی. ادارے کو یعنی اقوام متحدہ کو بھی اپنے آپ کو اسرٹ کرنا ہوگا. اور امریکہ میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، لیکن وہاں پہ تو معاملہ اور ہے. وہاں پہ تو ان کے جو صدارتی امیدوار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں الیکٹ نہیں ہوا تو اسرائیل تو ختم ہو جائے گا. یعنی اس قسم کی ایک صورتحال بنی ہوئی ہے. اسرائیل ایک ریکرنگ تھیم ہے امریکن پولیٹیکل ریٹرک کے اندر، سیاسی ریٹرک. اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ بات کرتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ یہودیوں کے ساتھ یکجہتی، اور دیکھا جائے انہوں نے کیا بھی ہے جب جیروسلم کو انہوں نے اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا تھا. اور بائیڈن اور کمالا ہیرس کا، میں آپ کو صاف بات بتاؤں کہ ڈیموکریٹس کے اندر بھی اگر آپ اس وقت دیکھیں، اتنا پرو اسرائیل قسم کی ریٹرک ہے کہ ٹو دا پوائنٹ کہ جو اسرائیل کے ساتھ سب سے زیادہ سولیڈیرٹی دکھائے گا اس کو سب سے زیادہ ووٹس ملیں گے. یہ ایک ریالٹی بن چکی ہے اس وقت امریکی صدارتی الیکشنز کے حوالے سے جو کیمپیننگ چل رہی ہے. اور آپ ریٹرک کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ جو پرو پیلسٹینین پروٹیسٹرز ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک کامنٹ یہ کیا تھا کہ جو پرو پیلسٹینین کہہ سکتے ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو دہشت گرد قرار دیا جائے. پر اس چیز کی ایک مارکیٹ امریکہ کے اندر اس وقت بن رہی ہے. تو اس وقت یہ میں شاہد کیانی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں نا تو بڑا مشکل ہے کہ امریکہ کوئی بھی اس طرح کا پروپوزل ویٹو کر سکتا ہے، کیونکہ حزب اللہ کے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں. وہ چاہے گا کہ اسرائیل تھیٹر آف کانفلکٹ کو کنفائن کرے، بٹ وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم لوگ جو ہے واشنگٹن سولیڈیرٹی نہیں دکھائے گا تل اویو کے ساتھ. یہ ایک چیز ہمیں ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی ڈیبیٹ ہوگی، بہت زیادہ سمپتھائزرز ہوں گے، پر امریکہ کا جو ویٹو پاور ہے، اور انہوں نے حال ہی میں ریزولوشنز کو انہوں نے سکٹل بھی اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہم یکجہتی دکھا سکیں. یہ ایک سیڈ ریالٹی ہے اس وقت امریکی سیاسی لینڈسکیپ کے حوالے سے. لیکن یہ تو ظاہر ہے وہ جو امریکہ ہے یا مغرب ہے جو انسانی حقوق کی بڑی باتیں کرتا ہے، بڑے دعوے کرتا ہے، یہ تو بڑا مسئلہ ہونا ہے. یقیناً جی. آپ اگر دیکھیں اس وقت اگر انالیسس کریں ان کی کیمپین کا، اور خاص طور پہ جو ان کا جو ایک مباحثہ ہوا تھا، جو مذاکرہ ہوا تھا ٹرمپ کا اور کیملا ہیرس کا، اس میں جو انڈر لائن میسج تھا دونوں کی طرف سے اسرائیل کے ریفرنس سے کہ ہم اسرائیل کا تحفظ اور اس کی سیکیورٹی کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ان کا آپس میں اس پہ باقاعدہ مقابلہ، بلکہ اتفاق رائے ڈیموکریٹس اور ریپبلن کا اس ایشو پہ تو یقیناً امریکی سیاست کے حوالے سے موجود ہے. ابھی ریسنٹلی اسی کمپین کے جلاؤ میں ظاہر ہے وہاں پہ جو مسلم کانگریس وومن ہیں رشیدہ طلیب، ان کے حوالے سے ایک کارٹون یا ایک اس نوعیت کی تصویر چلائی گئی کہ جس میں، کیونکہ وہ بہت زیادہ ووکل ہیں مسلمانوں کے کاز کے حوالے سے، فلسطین کاز کے حوالے سے، تو ان کی ایک تصویر چلائی گئی کہ جس میں ان کو اسی طرح کے پیجر دھماکے کا نشانہ بنتے ہوئے دکھایا گیا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت امریکہ کے اندر کن سینٹیمنٹس کو فروغ کیا جا رہا ہے، اور الیکشن کمپین کے اندر اس نوعیت کی چیزیں
کہ جو بھی مسلمانوں کے کاز یا مسلمانوں کے خاص طور پہ فلسطین کاز کے حوالے سے اپنی کمٹمنٹ یا ایسوسیشن شو کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا. قطع نظر اس بات کے کہ ان کے اکیڈیمیا اور خاص طور پہ ان کے کیمپسز میں جو آپ کو وہاں کیمپ لگے دکھائی دیے اور جس انداز سے انہوں نے فلسطینیوں کے حق میں ایک رائے عامہ ہموار کرنے کے احتجاج کی صورت میں کوششیں کی, اس کا یقیناً بیکلیش بھی آیا بہت زیادہ امریکی حکومت کی طرف سے. بہت سارے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا, سزائیں بھی دی گئیں, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یعنی جو امریکہ کی ایک جو سین ایڈوائس ہے, جو کم از کم سوچنے سمجھنے والے اور انسانیت کا پرچار یا اس میں بلیف رکھنے والے لوگ ہیں, ان کی آواز دنیا بھر میں پہنچائی, اور اس کا امپیکٹ یقیناً اپنی جگہ موجود ہے. اس میں کوئی شک نہیں. کیانی صاحب نے جس درد دل کے ساتھ بات کی کہ ہمارے ہاں مختلف یعنی وہ کیپٹلز کے جو اس ایشو پر ان کی طرف سے ایک ووکل سٹانس آنا چاہیے تھا, دو ٹوک الفاظ میں آنا چاہیے تھا, وہ باوجود نہیں آ سکا. لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے باوجود جس نوعیت کی بھی آواز اٹھی ہے, اور بالخصوص ریسنٹلی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا سعودی حکومت کو کہ ان کی جو ابھی ریسنٹلی ان کی شورا کا اجلاس ہوا ہے, وہاں پہ بڑا کیٹیگوریکل سٹانس اس کاز کے حوالے سے کہ اب ٹھیک ہے یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں کوئی اسرائیل کے ریکگنیشن کے حوالے سے, تو انہوں نے سعودی گورنمنٹ نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات واضح کی کہ جب تک ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں نہیں آتا اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کوئی بات چیت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا. بالکل انہوں نے محمد بن سلمان صاحب نے بہت کلیئر یہ بات کر دی ہے. شاید کیانی صاحب ذرا کشمیر کے حوالے سے بات کر لیں. ظاہر ہے پاکستان کا کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ تو نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان. یہ اس وقت انتخابات کا وہاں پہ اعلان کیا گیا 18 ستمبر کو, وہاں پر ایک مرحلے کے انتخابات ہوئے, یعنی ایک اور کٹ پتلی حکومت لانے کے لیے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بہت بڑی جغرافیائی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں, وہاں پہ لوگوں کو بسایا جا رہا ہے, دیگر علاقوں سے لا کے زمینیں ان کے نام کی جا رہی ہیں. یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک وائڈ سازش کا آغاز ہے کہ جس کی بنیاد پر وہاں پر آبادی کا تناسب تبدیل کر کے اور اس کے بعد پھر ایک سو کالڈ ریفرنڈم کرایا جائے گا؟ بی جے پی کی جو مدر پارٹی ہے, آپ جانتے ہیں کون ہے, ان کا پہلے دن سے ان کا یہ ایجنڈا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف. دیکھیں مہاتما گاندھی کو مارنے والے کون تھے, آج وہی حکومت میں ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ واجپئی کی حکومت جب تھی, آپ کو یاد ہوگا, ان میں تھوڑی سی ایک جسے کہتے ہیں نا وہ ایک کو ایگزسٹنس, کہ وہ ایک ہمارا ایک فارن سروس ایک ٹرم ہے کہ جیوگرافیکل کمپلشنز اینڈ دی چیلنجز آف کو ایگزسٹنس, کہ جی آپ یہ ملک کے یہ بارڈر تو مل رہے ہیں تو کو ایگزسٹ کریں, بے شک دوسروں کو پیار نہ کریں, وہ نہ کریں, کم از کم کو ایگزسٹ کریں کہ ایز جسے کہتے ہیں نا نارمل ریلیشن شپ ہو. وہ ان کے آنے کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی. اب یہ بات کرتے ہیں اسرائیل کی یا بات کرتے ہیں کشمیر کی, ظاہر ہے یہ ایک میجورٹی واحد رہ گیا ہے علاقہ جس پر قبضہ کیا ہوا ہے کہ انڈیا نے فار دا لاسٹ 75 ایئرز. اس کی اب جو ڈیموگرافک جو چینج لانا چاہتے ہیں وہاں پر مسلمانوں کو کم کرنا. میں آج آپ کو یہ بتا دوں اپنی ایکسپیرینس سے کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا. میں ہمیشہ یہ کئی دفعہ پوچھتا رہتا ہوں, پڑھتا رہتا ہوں, اگر اس انڈیا سمجھتا ہے کہ نہیں جی یہ تو مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں کشمیر کا, تو پھر وہی 10-11 لاکھ جو فوج ہے وہ ہٹا دیں, 1 لاکھ فوج رکھ لیں, ٹھیک ہے, جو جہاں پر آپ کی ہے, تو پھر آپ کو خود پتہ چل جائے گا. بالکل جو کشمیری لوگ ہیں وہ کبھی بھی بات نان ریزیڈنٹ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور وہ انسیکیور سٹیزنز ہوں گے کشمیر کے, میں آج آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ خود بخود ہی یہ لوگ اپنی جائیدادیں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. چلیں کیانی صاحب, بہت اہم گفتگو آپ نے کی. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, لیکن اس مرحلے پہ حد صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ سیگمنٹ پہ موجود رہے. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ایک اور موضوع پہ بات کریں گے. پاکستان اور چین کے تعلقات میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور انسداد دہشت گردی کے حوالے سے اتفاق ہوا ہے. بریک کے بعد.
मैं हूँ बीनश सलीम। स्क्रीन नई, अंदाज पुराना, बस सीधी बात। बहुत जल्द सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान, एक नए अंदाज में बहुत जल्द सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। इनफरादी नहीं, इज्तमाई काविश ही कौम को कामयाबी से हमकनार करती है। इससे पहले कि पोलियो हमारे बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना दे, इन्हें पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। महकमा सेहत की टीमों से ताउन करते हुए जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, क्योंकि सेहतमंद बच्चे ही कल के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। पोलियो से पाक पाकिस्तान, हर बच्चे के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में एक नई पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से जामे ताउन करने पर इत्तेफाक हुआ है। चीन के सियासी और कानूनी उमूर के वज़ीर इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक चीन के दौरे पर हैं। तो आपस में जो ताल्लुकात हैं उसमें पेशरफ्त हो रही है। और यहाँ पर चीन के जो सियासी और कानूनी उमूर के वज़ीर हैं, उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात की, और इस दौरान इंसदाद दहशतगर्दी, क्रॉस बॉर्डर ताउन, इंसदाद स्मगलिंग और मनशियात के शोबों में ताउन पर इत्तेफाक हुआ है। इसके साथ साथ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो मुश्तरका मशक़ें हैं ये करवाने पर भी दोनों मुल्कों के दरमियान गौर हुआ है। दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान जामे इक़दामात उठाने पर भी इत्तेफाक किया गया है। और चीन के वज़ीर चिन मैंगो, उनका कहना है कि दहशतगर्दी एक मुश्तरका मसला है। चीन के सूबे सिंकियांग में भी दहशतगर्दी रही है, और वहाँ चीन के जो तजुर्बात हैं उससे पाकिस्तान भी फ़ायदा उठा सकता है। दूसरी जानिब ज़ाहिर है पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भरपूर जंग में मसरूफ़ हैं। इसके साथ साथ ये अहम मामलात हैं कि सी पैक के हवाले से तो बात होती रही है, इसके साथ भी जो बहुत से स्ट्रेटेजिक उमूर हैं उस पर भी चीन का पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रहा है। अब से 2 रोज़ कबल ही जब चीन का कौमी दिन मनाया जा रहा था, तो उसमें भी सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने IMF के हवाले से जो चीन की हिमायत है उस पर उनका शुक्रिया भी अदा किया है। दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। प्रोग्राम के सेगमेंट पे हम इस पर बात करेंगे। मंसूर जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद ओन शिराजी सीनियर सहाफ़ी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और शाहिद कियानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद कियानी साहब, पहले आपकी तरफ ही आएंगे। ये जो एक नई जहद सामने आई है पाकिस्तान और चीन के दरमियान, आपको लगता है कि ये एक बहुत अहम पेशरफ्त है? ज़ाहिर है दहशतगर्दी का सामना तो रहा है सिंकियांग को भी, और फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी इस वक्त कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस पुरज़्म हैं कि दहशतगर्दी को हर सूरत में जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा।
دیکھیں جی، ان کی وزیر کی جو چائنیز منسٹر جو ہیں پولیٹیکل اور لیگل افیئرس کے یہاں آئے ہیں، یہ بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں یہ جو ہماری جو انلارجمنٹ ہے، جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، انلارج کر رہے ہیں ریلیشن شپ کو، اس کا ایک بہت بڑا ایک امپورٹنٹ قدم ہے. اس کی ریزن ہے کہ یہ سنکیانگ، یہ واحد یہی یہاں پر ہمارا بارڈر ان کے ساتھ ملتا ہے، گلگت بلتستان کا، پھر سنکیانگ کا. وہاں پر بھی دہشت گردی کا ایک ایشو ہے، آپ سب کو پتہ، ہم جانتے ہیں کیا ہے. اور ہم بھی دہشت گردی میں ہم فیس کر رہے ہیں. آج بھی دیکھیں وہ جو سوات کے اندر دہشت گردی کا ہوا، شکر ہے کہ اس میں جانی نقصان بہت کم ہوا. تو یہ ایک کامن ایجنڈا ہے پاکستان اور چائنا کا، جس کے اندر ٹریڈ بھی ہے، اکنامک انلارجمنٹ بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ٹیررزم کے بارے میں بھی پر ایک اتفاق رائے ہے. دیکھیں وہ انہوں نے کہا کہ ان کی پولیس اکیڈمی میں ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ جائیں گے، ٹریننگ لیں گے جا کر. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ ایک دوسرے سے سیکھیں گے کہ بھی آپ دہشت گردی سے کس طرح اپنا کیا کہتے ہیں قابو پا رہے ہیں، ہم ان سے کو بتائیں گے. یہ شیئرنگ آف نالج ہے کہ دونوں کی دہشت گردی ہے، دونوں کا تھوڑا سا فرق دہشت گردی، لیکن کس طرح اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. پھر انلارجمنٹ کیسے ہوتی ہے، اب دیکھیں کہ اسی کے ساتھ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آ گئے ہیں. یہ آئل اینڈ گیس کے اندر جو انلارجمنٹ ہے، ریلیشن شپ ہے، اس کو بڑھا رہے ہیں ہم. تو اکنامک، پولیٹیکل، لیگل اینڈ سیکیورٹی ایشوز کے اوپر ہم ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بڑی اہم بات کی آپ نے. شاہد افراز خان چین سے ہمارے ساتھ ویڈیو موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں. شاہد افراز صاحب، آپ کو بھی ہم بہت خوش آمدید کہتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعاون پاکستان اور چین کے درمیان بڑھتا جا رہا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ اہم جو قومی معاملات ہیں، بین الاقوامی معاملات ہیں، اس میں بھی چین اسٹریٹجیکلی پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑا رہا ہے. چین کے اندر بھی ایسی ہی ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ پاکستان ایک اہم ملک ہے، تعلقات کو بھی آگے بڑھنا ہے، اور خطے میں امن کے لیے دونوں ملکوں کا بھی بڑا اہم کردار ہے. شاہد صاحب. جی بالکل، آپ نے وجہ فرمایا، اور اب جس طرح شاہد کینی صاحب فرما رہے تھے، اگر اسی انسداد دہشت گردی کی ہی بات کی جائے اور سنکیانگ کا خاص طور پر تذکرہ کیا جائے تو 1990 سے لے کر 2016 تک 26 سال کا یہ عرصہ ہے جس میں سنکیانگ کو متعدد دہشت گرد واقعات کا سامنا رہا، اور اس میں جو قانون نافذ کرنے والے اہلکار ہیں انہوں نے اپنی جانیں گنوائیں. بے شمار ایسے واقعات ہوئے، لیکن بعد میں چین نے جو قانون پر عملداری کے تحت جو ہے دہشت گردی کا جو سدباب کیا. اور یہ قابل ذکر بات ہے کہ 2017 سے لے کر آج سن 2024 سے 7 سال سے زائد ہو چکے ہیں، 8 سال، دہشت گردی کا کوئی ایک بھی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ چین نے ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پر پاکستان کی بھی حمایت کی ہے. حالیہ عرصے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو چینی وزارت خارجہ ہے یا پھر چین کی جو اعلیٰ قیادت ہے، اس کی جانب سے متعدد مرتبہ یہ بیانات دیے گئے کہ وہ جو پاکستان کی انسداد دہشت گردی اقدامات ہیں یا پھر کاوشیں ہیں، چین ان کی حمایت کرتا ہے، بلکہ پاکستان کو ہر ممکن مدد اور حمایت فراہم کرنے کے لیے بھی تیار ہے، کیونکہ اس کا جو براہ راست تعلق ہے وہ پاکستان میں استحکام سے ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عالمی پلیٹ فارمز پر بھی ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان کو تنہا کرنے کی کوششیں کی گئی تو اس وقت بھی چین آگے آیا، اور جو عالمی پلیٹ فارمز ہیں ان پر چین نے کھڑے ہو کر جو پاکستان کی دہشت گردی کے خاتمے کے جو اقدامات ہیں ان کو بھرپور رہا. تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو عوامی سطح پر اور جو پھر سیاسی سطح پر یہ جو ایک مضبوط تعلق ہے اس کی جھلک ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پر ہمیں نظر آتی ہے. اون شیرازی صاحب، ایک ایسے وقت میں کہ جب دیگر ممالک خطے کے اندر جنگوں کو انہوں نے اپنے اکانومی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، چین جو ہے وہ اقتصاد کے ذریعے پوری دنیا کو آپس میں لنک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا، چین کی یہی خوبصورتی ہے اور یہی چین کی ترقی کا راز ہے کہ چین نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے، اور چینی قیادت کا یہ ویژن ہے کہ بجائے اس کے کہ جنگ کے ذریعے بیچ کے اور لڑائیاں کروا کے اور اس میں کردار ادا کر کے اپنا فائدہ حاصل کرنے کے اور اپنا ریونیو اکٹھا کرنے کے، وائی ناٹ کہ آپ کے جو ارد گرد کے ممالک ہیں ان میں روڈ اینڈ بیلٹ جیسے منصوبے لے کے آئیں، وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، چاہے سری لنکا ہو، بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو، نیپال، اور اب جو ہے وہ افریقن کنٹری تک جس انداز میں چین گیا ہے. تو چین کی یہ پالیسی کامیاب پالیسی ہے، اس سے دشمن نہیں بنتے بلکہ دوست بنتے ہیں، اس میں دنیا کا امن آتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو چین کے اندر جس انداز میں ابھی بتایا جا رہا تھا کہ اب دہشت گردی نہ ہونے کے برابر ہے، اب چین کیا کوشش کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان اور چین کے کنٹیکسٹ میں اگر یہ میں بات کروں تو دونوں کے جو دشمن ہے وہ کافی حد تک مشترکہ دشمن ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک طرف پاکستان اور چین کے تعلقات خراب ہو، اور دوسری جانب وہ جو فالٹ لائنز ہیں
جو انہیں نظر آتی ہیں اور جو اپنے وہ یہاں پہ ان کے سہولت کار موجود ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جب بھی چائنی پریمیئر یا شخصیت کا دورہ ہوتا ہے تو یہاں پہ احتجاج شروع ہو جاتا ہے. میں ابھی اسی طرف آ رہا تھا کہ اس کے لیے جو سیاسی استحکام ہے ہمیں وہ اس کی بڑی کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں اس سے پہلے سپہ سالار کہہ چکے ہیں کہ ہمیں بیرونی دشمن سے ایشو نہیں ہے, ہمیں پرابلم ہے اندرونی معاملات سے. ہمیں جنگ جو دہشت گردی کے خلاف ہے یا انتہا پسندی کے خلاف ہے یا دشمنوں کے سہولت کاروں کے خلاف ہے, وہ اندر جنگ لڑنی ہے. اور اگر وہ ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو بیرونی دشمن تو اب ایک ہم الحمدللہ ایٹمی قوت ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہماری فوج دنیا کی مضبوط ترین فوج ہے, ہماری انٹیلیجنس جو ایجنسی ہے دنیا کی مضبوط ترین اور مانی ہوئی انٹیلیجنس ایجنسی ہے, اور اس نے پروو کیا ہے اور اس نے ہر موقع پہ پروو کیا ہے. تو اب ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم انٹرنلی اپنے کس طرح امن و امان لا سکتے ہیں, کیسے استحکام لا سکتے ہیں, اور وہ جو کچھ ایسے سہولتکار ہیں بیرون ملک جو قوتیں ہیں. اب آپ دیکھیں نا یروشلم میں کیا وہ جو اخبار ہے اسرائیل کا بڑا مشہور پوسٹ, اس میں کیا سٹوری آئی ہے؟ اس میں یہ آئی ہے کہ ایک مخصوص سیاستدان جو اس ملک کا سربراہ رہا ہے کہ وہ پرو اسرائیل ہے, اور ہم یہ بہت عرصے سے کہتے آ رہے ہیں اور بہت سارے پلیٹ فارمز پہ کہا ہے, اور اس کے باقاعدہ طور پہ ثبوت ہیں کہ جب آپ کا برطانیہ میں پاکستانی نژاد شخص جو ہے میئر کا الیکشن لڑ رہا ہو تو یہ شخص جا کے انہیں سپورٹ کرتا ہے اور وہ یہودیوں کو سپورٹ کرتا ہے. تو میرے خیال میں چین یہ جان چکا ہے اور پاکستان بھی یہ جان چکا ہے کہ ہمارے مشترکہ دشمن ہے اور ہمیں کس انداز میں انہیں ڈیل کرنا ہے. پہلے صرف چین اور پاکستان زیادہ اکنامکلی آپس میں جو تعلقات رکھے ہوئے تھے, اب یہ سیکورٹی کا جو معاملہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اٹ ول بی گیم چینجر فار گوادر ایز ویل ایز فار خطے کے لیے بہت بہت امپورٹنٹ. لیکن چین کا اثر و رسوخ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر بھی بڑھتا جا رہا ہے, اور یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی انکریجنگ بات ہے. منصور جعفر صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات معمول پر آئے, اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں بھی مسائل ہیں وہ وہاں پہ کوشش کر رہا ہے کہ ممالک کو اکٹھا کرے. جی یقیناً جہاں پر ہمیں معیشت کے محاذ پہ, سیکورٹی کے محاذ پہ چین سے سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے تجربات سے فائدہ اٹھانے, میں سمجھتا ہوں جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے اس میں جو چین کی کنٹریبیوشن ریسنٹلی ابھی آپ نے جو اشارہ کیا کہ جس انداز سے انہوں نے ایران کے اور سعودی عرب کے درمیان ریپروچمنٹ کا کردار ادا کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی لیٹلی جہاں پہ یہ غزہ جنگ اس وقت عروج پہ ہے, اس جنگ کے دوران ان کی طرف سے جو فلسطین کے اندر جو مختلف تنظیمیں ہیں, چاہے وہ حکمران جماعت فتح ہے یا حماس ہے, ان کے نمائندوں کو انہوں نے بیجنگ میں ملا کے ان کے درمیان باہمی صلح, کیونکہ اس وقت جب بھی بات کی جاتی ہے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے تو عموماً یہی بات کی جاتی ہے کہ فلسطینی ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے, وہاں پہ جو فلسطینی تنظیمیں ہیں ان کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ غزہ جو ہے وہ حماس کے زیر نگیں ہے, جو غرب اردن کا علاقہ ہے وہاں پہ جو فتح حکومت کر رہی ہے یعنی صدر محمود عباس کر رہے ہیں, تو ان کے درمیان جو مختلف جو بون آف کنٹینشن ہے اس کے خاتمے, اس کو آپس میں ان اختلافات کو برج کرنے کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں چین نے اپنا کیپٹل جو ہے ان نیگوسیشن کے لیے کھولا ہے, اور بڑی انکریجنگ سائن وہاں سے لے کے دونوں فریق گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چین کی طرف سے جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ایک بہت ہی اگریسو رول, اور یہ ہمارے لیے اسلام آباد کے لیے خاص طور پہ اس میں لیسن ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں, بہت سارے معاملات میں جو واشنگٹن پر یا اس نوعیت کے دیگر جو کیپٹلز ہیں ان پہ جو تکیہ کر رہے ہیں, تو ہمیں اپنے امیجیٹ نیبر, پڑوسی جو ہمارے دکھ درد اور تمام خوشی اور غمی میں شریک رہتا ہے, ہم اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں. یہ آپ نے بات کی کہ تجارت چین کے ساتھ, یہ جو شاہد افراز صاحب آپ بتائیے گا کہ ظاہر ہے جب موجودہ حکومت آئی تھی تو اس نے چین کے ساتھ وہ پی ڈی ایم کی حکومت سے لے کے موجودہ حکومت کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت, ہم نے دیکھا تھا کہ چائنا کے اندر اب بھی پاکستانی جو طلباء ہیں, طالبات ہیں, وہ اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی کے فروغ کے حوالے سے, ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی, انفارمیشن ٹیکنالوجی, آپ ایگریکلچر کے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بات ہوئی تھی. بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جن میں چین کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پہ کام جاری ہے دونوں اطراف سے؟ بالکل, اس طرح سے دیکھا جائے تو جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہاں تشریف لائے تھے اور شنزن شہر میں جب انہوں نے بزنس جو کاروباری افراد ہیں ان پہ جب خطاب کیا تو اس میں جو پاکستان میں وسیع امکانات ہیں اس حوالے سے انہوں نے بتایا. اور اگر ہم عام لوگوں کی بات کریں, چونکہ اگر ہم بیجنگ یا دیگر شہروں میں جاتے ہیں وہاں پر لوگوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو یہاں کا جو کاروباری طبقہ ہے وہ لازماً پاکستان کی جانب رخ کرنا چاہتا ہے, اور
अपने तलबा की बात की तो ये हमारे इंतहाई खुशाइंद है कि इस वक्त जो पाकिस्तानी तलबा हैं वो 28 से 30 हज़ार यहाँ पर ज़ेर तालीम है। उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर दीगर जहतें हैं, जिसमें मालियात या फिर जो आज के दौर की अहद हाज़िर की अगर जदीद टेक्नोलॉजी की बात की जाए, जिसमें मसनूई ज़हानत है या फिर दीगर ऐसे जो शोबाजात हैं, वो आला तालीम हासिल कर रहे हैं। बिलखुसूस ज़राअत की ही बात की जाए तो यहाँ पर ये बड़ा दिलचस्प पहलू है कि देखिए चीन एक ज़रीअ मुल्क कहलाता है और यहाँ के जो सालाना जो अनाज की पैदावार है वो 650 अरब किलोग्राम हो चुकी है। तो यही वो चीज़ें हैं कि जिनसे हमें चीन से सीखने की ज़रूरत भी, हम सीख भी रहे हैं। जो पाकिस्तानी तलबा हैं, बेशुमार ऐसे तलबा जिनको हम खुद जानते हैं, वो पाकिस्तान में जाकर इन्हीं जो जदीद ज़राअत इस पर काम कर रहे हैं। ये तो महज एक शुबा है और जो चीनी सरमायाकार हैं उनके यकीनी तौर पर पाकिस्तान में दिलचस्पी है। बिलखुसूस अगर हम सी पैक के तनाज़ुर में बात करें तो मुल्क भर में इस वक्त जो इकनॉमिक जोन्स हैं वो बनने जा रहे। सिर्फ यहाँ पर जो थोड़ा सा इस्तेहकाम आ जाए तो यकीनी तौर पर जो है वो हम चीनी सरमायाकारों को राग़िब कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। शाहिद कियानी साहब, आप हमेशा से इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात करते रहे, यानी ये चीन भी पूरी दुनिया के साथ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कर रहा है कि वो कहता है कि कारोबार करें। पाकिस्तान को भी अब इसी जानिब जाना पड़ेगा और इसी पे पाकिस्तान इन लाइंस पे काम कर रहा है। देखिए जी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी ये क्योंकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, आम आदमी को इससे फायदा होता है। एक उसको चॉइस मिलती है कि अगर इसकी पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ें बाहर जाएंगी, बाहर की बनी हुई चीज़ें पाकिस्तान में आएंगी, तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट और बिजनेस कांटेक्ट जो हैं यही मुल्कों को साथ जोड़ते हैं। यही ग्लू है व्हिच कीप्स दीस टू कंट्रीज टुगेदर, क्योंकि आम आदमी को फायदा होता है, इससे बिजनेस को फायदा होता है, जॉब क्रिएशन होती है। ठीक है ये, लेकिन इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अभी आपने भी इससे बात की थी कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और जो बाकी लोग इस मुल्क के हैं, जो लोग करते धरते हैं, उनको सोचना चाहिए कि यार इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी होगी, पीस एंड सिक्योरिटी होगी तो लोग बाहर से आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी सी पैक है, ये इतनी बड़ी ये प्रोजेक्ट्स हैं, सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, वो उसी वक्त कामयाब होंगे जब हम थोड़ा सा आगे का सोचेंगे। हम सोचेंगे कि अब हमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की तरफ जाना चाहिए। EPZs हैं जो चारों सूबे में हैं, उनको आपको ऑपरेशनलाइज करना पड़ेगा, स्किल सेंटर्स बनाने पड़ेंगे ताकि लोग जो हैं, जो आपकी जॉब क्रिएशन हो, लोग अपनी स्किल्स सीखें ताकि यहाँ भी मुल्क में भी काम करें और बाहर भी जाके काम करें। तो बड़ा ज़रूरी है, लेकिन ये हम हर दफ़ा कहते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। हमें अभी अपने से आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा, मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा, बड़ा ज़रूरी है। बहुत अहम आपने बात की कि अब जाहिर है अमली तौर पे सब कुछ करना पड़ेगा और मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। और जाहिर है कि मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि इक़दामात हो रहे हैं। और बड़ी आपने एक और अहम बात की कि स्किल बेस्ड जो तालीम है उस पर काम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के लाखों अफराद जो हैं वो बैरून ममालिक में मौजूद हैं, वहाँ से ज़र मुबादला पाकिस्तान आ रहा है। तो अब वो ममालिक तवक्को रखते हैं कि मज़ीद अगर पाकिस्तान यहाँ आते हैं तो वो किसी स्किल के साथ ज़रूर आएँ, और इस पर बात हो रही है और हुकूमत इस पर तवज्जो दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद कियानी साहब आपका, सैयद ओन शिराजी साहब आपका, मंसूर जाफ़र साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, शाहिद अफराज साहब आपने हमें जिंग से ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।